बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदों के आगे हाथ फैलाना छोड़ दो। जो बंदा असर की नमाज के बाद ये आयत 7 मरतबा पढ़ेगा, इसका घर दौलत से भर जाएगा। मोहतरम नादरीन, इंसानी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दा लम्हा वो होता है जब मजबूरी के वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। इज़्ज़त नफ्स, खुददारी और वक़ार जो अल्लाह पाक ने इस इंसान को अता किया है, वो आहिस्तगी से टूटने लगता है। ऐसी सूरत हाल में दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह मुझे लोगों का मोहताज ना कर, मुझे सिर्फ अपना मोहताज कर दे। यही वो मकाम है जहाँ ईमान, यकीन और अल्लाह के कलाम की ताकत इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देती है। हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि रिज़्क़ का दरवाज़ा किसी बंदे के हाथ में नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, जो ज़ात परिंदों को फ़िज़ाओं में रिज़्क़ देती है, मछलियों को समंदर की गहराई में पालती है और चोंटियों को अंधेरे रात में भी दाना पहुंचाती है। वही ज़ात इंसान के लिए भी रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमाती है। मगर मसला ये है कि हम असबाब पर यकीन रखते हैं, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब पर हमारा यकीन कमज़ोर हो जाता है। आज के दौर में बहुत से लोग माली परेशानी, कर्ज, तंगदस्ती और रिज़्क़ की कमी का शिकार हैं। दिन रात मेहनत के बावजूद बरकत नहीं आती। कमाई आती है मगर बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। घर में बेसुकूनी और दिल हर वक्त एक अनजानी बेचैनी में घिरा रहता है। ऐसे हालात में बाज़ लोग गलत रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और कुछ मायूसी के अंधेरों में खो जाते हैं। लेकिन कुरान पाक मायूसी नहीं, उम्मीद सिखाता है। कुरान मजीद दर बदर की ठोकरें खाने की बजाय अल्लाह पाक के दर पर झुकना सिखाता है। यही वजह है कि नमाज असर के बाद पढ़ी जाने वाली एक ख़ास आयत की फजीलत बयान की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इसे 7 बार पूरे यकीन, कामिल भरोसे और खुशू और खुजू के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके घर को दौलत, बरकत और आसानी से भर देता है और इसे लोगों की मोहताजी और हाथ फैलाने से बेनियाज कर देता है। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि अल्लाह पाक के कलाम पर कामिल यकीन का अमली मुजाहिरा है। असर की नमाज का वक्त खुद अपनी एक ख़ास रूहानी तासीर रखता है। ये वो वक्त है जब दिन ढलने के लगता है, मसरूफियात कम हो जाती हैं और इंसान का दिल सुकून की तरफ आने लगता है। इस वक्त की इबादत के बारे में अहादीस में बड़ी ताकीद मिलती है और इस नमाज की हिफाजत को ईमान की अलामत करार दिया गया है। जब एक मोमिन असर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक के हजूर बैठता है और इसके बाद कुरान पाक की एक आयत को 7 मरतबा दिल की गहराई से पढ़ता है, तो वो दरअसल अपने रब से ये ऐलान कर रहा होता है कि या अल्लाह, मैं दुनिया के दरवाज़ों को छोड़कर अब सिर्फ तेरे दरवाजे पर आ चुका हूँ। ये वीडियो इन तमाम लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जो हलाल कमाते हैं मगर बरकत नहीं रही, जो हर महीने हिसाब लगाते हैं मगर आखिर में कुछ नहीं बचता, और जो दिल ही दिल में ये दुआ करते हैं कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जो हम इज़्ज़त के साथ जीने का असल सलीका सिखा दें। यहाँ हम ना तो किसी गैर तस्दीक शुदा बात के दावे कर रहे हैं, ना ही किसी मुबालगा आराई का सहारा ले रहे हैं, बल्कि हम आपको कुरान पाक की नमाज और यकीन के इस ताल्लुक़ की तरफ बुलाते हैं जो सदियों से अहले ईमान का सहारा है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ठंडी महसूस हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के वस्त में रास्ता बन गया और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गार सौर में मदद नाज़िल हुई। लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ देना सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल नहीं, बल्कि एक रूहानी इनकलाब है। ये तब मुमकिन होता है जब इंसान का दिल इस यकीन से भर जाए कि मेरा रिज़्क़ किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि अल्लाह पाक के ख़ज़ाने लामहदूद हैं। जब ये यकीन पैदा होता है तो फिर एक एक आयत, एक दुआ और एक सजदा इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। इस YouTube चैनल का मकसद भी यही है कि हम आपको बेशऊरी, मायूसी और दुनियावी फ़रेब से निकाल कर कुरान पाक के साए में ले आएँ। हम चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह पाक के कलाम से जुड़े, आपकी उम्मीद मजबूत हो, आपका दिल मुतमईन हो और आपकी ज़िंदगी में वो बरकत है जो सिर्फ अल्लाह पाक के ज़िक्र से आती है। ये चैनल इन लोगों के लिए है जो वक्ती सुकून नहीं बल्कि पायदार सुकून चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इनका घर दौलत से भर जाए मगर हराम से नहीं, बल्कि हलाल रिज़्क़ से,
جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے اور ان کا ہاتھ صرف اللہ پاک کے سامنے اٹھے۔ آگے آنے والی مکمل ویڈیو میں ہم نہ صرف ان آیات کی روحانی حقیقت بیان کریں گے بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یقین کیا ہوتا ہے اور کیسے چھوٹے سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سلسلہ بند ہو جائے اور اللہ پاک کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں تو اس پیغام کو سچے دل سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ پاک کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، جن کے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے بھی پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جیب پیسوں سے خالی ہو اور جن کو پیسے نہ ہونے کا بہت مسئلہ درپیش آ رہا ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس آزمائش میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبوی میں محتاجی سے بچنے کے لیے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا عمل بھی غربت تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا اور اللہ پاک کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اور جو صبر سے کام لیتا ہے، ان وظائف اور اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، اس کو مال، دولت اور رزق وافر مقدار میں عطا کرتے ہیں، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کی فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ اسی ہی ایک آیت کو نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے فضل الہی اور قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، جسم کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ اور درد سب دور ہو جاتے ہیں۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ ہو اور صدمہ ہو، کسی قسم کی مصیبت اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانی دور کرتا ہے اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا رجحان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم یا زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرمان سے بغاوت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرمان کی بغاوت کر کے
اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے، یوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیاطین کا وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہ کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کر دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں بہت جلد توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امید اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی دھوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد اور سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی اور جسمانی اور روحانی کردار پر زائل ہوتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی، علم اور عقل سے محروم ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی، انہوں نے مجھے ترک گناہ کی نصیحت فرمائی اور یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ محترم ناظرین، گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے تقوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسی ہی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ پاک کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل سخت پڑ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ پاک انہیں برباد کر دیتا ہے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحے اس کا محتاج، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہے مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور خواہشات گناہوں سے دلیر اور درندہ صفت بن جاتے ہیں، جبکہ نفس لوامہ مر جاتا ہے۔ ایسے شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کا طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہے۔ سادہ لوگ اسے صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے حادثات سے بچاؤ کی تدابیریں کرتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں باحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتماد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اثر حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو اچھا یا برا انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و بیماری، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک، سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے بد عمل کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد عمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی ٹھوکر اس کے
غفلت زدہ دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اے رب العالمین میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آنے والے عام اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں یہ مختلف قسم کے عذاب ہے۔ مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسا دیا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نذر ہوا۔ کئی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات بھی اس حقیقت پر مبنی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی نوعیت اور جیسی کرنی ویسی بھرنے کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا اور امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرمایا اور اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور لوگ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جتنے چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں کی دعوتوں میں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسی بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ بھی ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اب آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایک ایسی آیت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے جو ان آیات کو نماز عصر کے بعد صرف اور صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں یا مرادیں ہوں، ان آیات کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر درود پاک یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت والا اور افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ خاص آیت جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جانب پر لکھی ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے
وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو خاص کلمہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب کلمات ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر، ان آیات کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑے مالی مسئلے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں رزق کی بارش عطا فرما دیں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے، اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مالی دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ پاک بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، پھر اللہ پاک سے اپنے مقصد اور خواہش اور اپنی مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل اور اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ پاک کے کلام پاک کی آیت کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرو۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے اس کی تمام تر پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رزق کی کنجی کسی انسان، کسی نوکری، کسی کاروبار یا کسی سفارش کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ نماز عصر کے بعد یقین اور مکمل توکل کے ساتھ اللہ پاک کا کلام کو 7 مرتبہ پڑھے گا تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کا سہارا صرف وہی ذات ہوگی جو سب کو دینے والی ہے۔ یہ یقین انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے اور عزت اور سکون اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تنگی کے بجائے آسانیاں آئیں، محتاجی کی بجائے خودداری ہو اور بے برکتی کی بجائے خیر ہی خیر ہو، تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ کے در پر جھک جائیں، دل سے مانگیں، مستقل مزاجی اختیار کریں، پھر دیکھیں کہ وہ ذات اپنے خزانوں سے نوازتی ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر بھی جاتا ہے وہاں فکر و فاقہ نہیں ٹھہرتا، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین جاگ جائے اسے دنیا کی کسی دہلیز پر جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔